بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to the Ramzan transmission presenting by Concept of Science Academy, Pakistan. I'm your speaker, Mahvish, and we are thankful to this platform that they give us opportunity to learn about the Ramadan and its ahkam, its significance and importance near to Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet Muhammad, peace be upon him. Alhamdulillah, it is our 19th day of Ramadan that we learn about it, and now today's turn is things that cannot break our fast. वो चीज़ें जिनसे हमारा रोज़ा नहीं टूटता. As I'm showing you in my screen, the hadith from Sahih Bukhari. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में गुस्ल फरमाया करते थे. दूसरी हदीस से भी ये मालूम होता है कि आप सल्लम का ये गुस्ल नापाकी दूर करने के लिए भी होता था, जो आप सहरी के बाद गुस्ल फरमा कर फजर की नमाज अदा करते थे, और दिन में सफाई और प्यास और गर्मी का असर कम करने के लिए भी है. सो दिस इज़ अ लीनियंसी फॉर आवर सेल्फ कि अगर एक इंसान को नापाकी से दूर होने के लिए गुस्ल करना है और सहरी का वक्त आन पहुँचा है, तो उसे चाहिए कि वह सहरी कर ले और गुस्ल करके फ़जर की नमाज़ अदा कर दे, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तर्ज़ अमल था. और इसके अलावा दिन में सफाई यानी कि द स्वेट यू गेट फ्रॉम द हॉट डे, और जो गर्मियाँ आप फील कर रहे हैं, ये प्यास आप महसूस कर रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए भी गुस्ल किया जा सकता है. फिर हमें अबू दाऊद में से हज़रत अबू हुरैरा से मरवी एक हदीस मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को रोज़े की हालत में ख़ुद ब खुद क़या आ जाए, उस पर कोई क़ज़ा नहीं है. अलबत्ता जो जानबूझकर क्या करे, उसे क़ज़ा करनी चाहिए. अब वो मोमेंट्स कि देखिए ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मे बी किसी की बहुत ज़्यादा उसने काम कर लिया है और स्टमक डिस्टर्बेंस हो गई है और उसे खुद ब खुद वॉमिट आ गई है. इट्स ओके, देन ही हैज़ टू नो गिव द रिपेंटेंस, ठीक है, नॉट कंपनसेशन ऑफ हिज फास्ट. लेकिन अब एक इंसान को अगर नोज़िया फील हो रहा है, तो जो आदत होती है नोज़िया फील हो तो खुद क्या करने की कोशिश करना और फिर से क्या आ जाए, तो वो रोज़ा तोड़ दिया उसने, जानबूझकर क्या किया उसने, फिर उसे क़ज़ा करना पड़ेगी. ठीक है, जानबूझकर क्या है, अब कैसे की जा सकती है. बाज़ हदीस में हमें ऐसे वाक़यात कहीं भी मिलते हैं, लेकिन कि कई सहाबा ने गलती से कोई नाजायज़ चीज़ खा ली, तो बाद में उन्होंने अपने हलक में उंगलियां डाल डाल कर चीज़ को निकाला. जैसे कि हमें एक मिसाल मिलती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था. उस दौर में रवाज था कि ग़ुलाम मालिक से अपनी आज़ादी के लिए कोई रकम तय कर लेता और फिर कहीं काम करके उसे किस्तों में अदा करता था. जिस दिन रकम पूरी हुई हो जाती तो वो आज़ाद हो जाता. वो अपना फ़िदिया वो खुद ही अदा करता था, जो ग़ुलाम होता था. ऐसे मकतबत इसे जो है ना मकातबत कहते हैं, इस तरीके. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक ऐसा ही एक मुकातिब ग़ुलाम था, जो रोज़ाना कहीं काम करके उन्हें उस रकम की किस्तें अदा किया करता था. एक दिन उसने उन्हें कोई मिठाई खिलाई. ठीक है, एक दिन उसने उन्हें कोई मिठाई खिलाई. ये बताया कि मैंने ज़माना जहालियत में कहानत का यानी मुस्तक़बिल का हाल बताने का काम करता था. मुझे ये अच्छी तरह आता भी ना था और मैं धोखे से काम चलाता था. आज किसी ने इस ज़माने की उजरत के तौर पर मुझे ये मिठाई दी है. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर हलक में उंगलियां डाल कर क्या करती, तो उस कहानत की कमाई की मिठाई को अपने जिस्म से बाहर निकाला, बिकॉज इट वाज हराम. तो उन्होंने इसको बाहर निकालने की कोशिश की. वजह ये थी कि आप वसल्लम ने जो इल्म नजूम था, सितारों, पत्थरों, चिकन नगीनों के असरार, मुस्तकबिल का हाथ, जादू टोना, फाल बचकुनी, इन सबको कहानत करार देकर इन सब कामों को हराम की कमाई करार दे दिया था. तो इस तरह जो है उंगली डाल के जो आपने कर दी, अपना खाना बाहर निकाला, तो वो खैर है. तो अबू बकर का उस वक्त करना मुसल्लम था, क्योंकि उन्होंने हराम से इज्तनाब करना था. तो हमें एक और हदीस मिलती है बुखारी में से. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ादार भूले से खा पी ले, उसे अपना रोज़ा पूरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया है.
اب یہ بھولے سے کھا لینا ہے کہ اسے کاموں کی مشقت میں وہ اتنا پڑ گیا کہ بھول گیا کہ اس کا روزہ ہے، یہاں سے جو کہتے ہیں فرگیٹنگ ہو جانا، یہ نسیان ہو گیا، تو اٹس اوکے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے تو اب اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑے۔ اور پھر ایک اور ہمیں حدیث بخاری میں ملتی ہے، اگر کسی نے غلطی سے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بقیہ روزہ پورا کر کے صحیح وقت پر دوبارہ افطار کر لے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ابر کے دن افطار کر لیا، پھر سورج نکل آیا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، تو شام ہو چکی تھی، جب سورج چھپ گیا اور دیر تک نظر نہ آیا تو لوگوں سمجھے کہ مغرب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور سورج غروب ہو گیا۔ یہ غلطی اس وجہ سے ہوئی تھی، ادروائز آپ لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں تو آپ اسی کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ تو البتہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے روزہ کی قضا کا حکم دیا تھا یا نہیں، لیکن کم از کم کفارے کا نہیں دیا، ورنہ اس کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں مہندی کے استعمال سے بھی نہیں روکا، اب مہندی بھی لگا سکتے ہیں، چاہے سر پہ ہو چاہے ہاتھ پہ ہو۔ اچھا، شدید گرمی اور پیاس میں یہ ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے زخموں کے علاج کے لیے بھی لگانے کا حکم دیا ہے، اور بال رنگنے کے لیے بھی۔ یہ ترمذی میں سے ہمیں حدیث ملتی ہے، فرماتے ہیں بہترین رنگ جس سے بڑھاپے کو تبدیل کیا جائے مہندی ہے اور اتم ہے، اسے ملا کر لگانا ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، انہیں لگا کر ملا کر لگانا ہے۔ مہندی کا اپنا پودا ہوتا ہے جس کے پتوں میں اس کا سا پاؤڈر نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اجزاء سے اب دنیا بھر میں دوائیاں تیار کرنے والی جو ہے نا جدید فارماکیوٹیکل جو ہے کمپنیاں زخموں کے علاج کے لیے اسے اینٹی بایوٹک ادویات کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور اسے بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر اور رنگ بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ جیسے جتنی دفعہ استعمال کریں اس سے بالوں کی عمر، طاقت، چمک، موٹائی، نرمی میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بالوں کے لیے بکنے والے تقریباً سارے ہی رنگ اب مہندی کے اجزاء میں تیار ہونے لگے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آلریڈی بتا دیا ہے کہ ہم اسے بالوں پہ لگائیں، اسے زخموں کے علاج کے لیے بھی لگائیں، اور گرمی اور پیاس کی ٹھنڈک دور کرنے کے لیے بھی ہم اسے لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ، سر پہ، اور اب یہ یورپ میں استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن خیال رہے کہ آپ کو خالص مہندی استعمال کرنی ہے، اس کے پاؤڈر کو پانی میں گھول کر، ٹھیک ہے، اگر اس میں کسی قسم کا کیمیکل شامل ہو جو بازار میں بکنے والی اکثر جو ہے وہ کون مہندیوں اور کالی مہندیوں میں ہوتا ہے، تو ان سے جلد، بالوں اور ناخنوں پر مکمل طور پر جو ہے نا وہ کیمیکل کی طے آ جاتی ہے جس سے پانی نہیں گزر سکتا، اس لیے اسے وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ کیمیکل والی مہندی سے کی پہچان یہ ہے کہ وہ پرانی ہونے پہ خال پر سے چھلکے کی طرح اترنے لگتی ہے، جبکہ جو اصلی مہندی کا رنگ جو ہوتا ہے نا ہلکا پڑتے پڑتے ختم ہوتا ہے، لیکن وہ چھلکے کی طرح نہیں اترتی۔ اور آپ اندازہ کر لیں اس بات کا کہ آج کل جو ہمیں مہندیاں مل رہی ہیں وہ بالکل اسی قسم کی ہیں کہ وہ چھلکے کی طرح اتر رہی ہے، بلکہ ان کا رنگ کم نہیں ہو رہا۔ تو احتیاط کریں، مہندی کو چیک کر کے لیں بازار کے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے چھلکے کی طرح اترتی ہے یا اس کا رنگ ہلکا ہلکا ہو کر اترتا ہے، اور اس میں سے کیمیکل کی اسمیل بھی آتی ہے، بیکاز جو ریئل مہندی ہے اس کی اسمیل ڈفرینٹ ہے، اور جو بازار میں مہندیاں مل رہی ہیں ان سے جو ہے اور جو ریل مہندی ہے اس کی اسمیل ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح کالی مہندی کے استعمال سے بھی بچیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی مہندی کی اجازت نہیں دی، اور کالی مہندی میں کالا رنگ موجود ہوتا ہے۔ اب ابو داؤد میں سے ہمیں جو ہے ایک حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں بوڑھے آدمی کو بیوی سے قربت کی اجازت دی تھی، لیکن جوان آدمی کو روک دیا تھا، بیکاز مے بی اے ینگ پرسن کی ناٹ کنٹرول ہز سیلف دیئر فور اٹ ہیپن، لیکن روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشر کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جیسے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اب البتہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی کلیاں بھی کر لیں اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اثر منہ میں رہ جاتا ہے جو تھوک کے ساتھ حلق میں اتر جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول بتایا ہے کہ روزے کا تعلق جسم کے اندر جانے والی چیزوں سے ہے، باہر نکلنے والی سے نہیں ہے۔ تو اس کا حل اور روزے میں منہ کی بدبو دور کرنے کا جو طریقہ ہے، آسان طریقہ، وہ مسواک ہے۔ صفائی کی صفت اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ پھر ہر قسم کا پیسٹ، خبر ٹوتھ پیسٹ ہو، یہ صابن ہو، یہ لپسٹک، کریم، ان قسم کی چیزیں ہوں، ان میں چکنائی، فیٹ ضرور شامل ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی پیسٹ بن ہی نہیں سکتی ہے۔
ہمارے ملک میں جو ڈبہ پر مکمل اجزاء کا نام لکھنا لازمی نہیں ہے، جبکہ باقی ساری دنیا میں یہ نہ لکھنا قابل سزا اور جرم ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو کچھ کھانے یا استعمال کر رہے ہیں نا، کھانے جا رہے ہیں، استعمال کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا کچھ ہے، مثلا چکنائی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس پودے، مثلا کس پودے کی ہے، سویابین کی ہے، یا کسی اور کی ہے، یا جانور کی ہے، یا پھر حلال جانور کی ہے، یا کسی سور یا کسی غیر ذبیحہ جانور کی ہے، کیونکہ حرام تو دونوں ہی ہے نا، غیر ذبیحہ بھی اور جو اللہ کے نام کا نام ہو، اور پھر جو حرام ہے جانور یا سور وغیرہ۔ لیکن پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک میں جو ہے نا سور کی چربی اور اس سے تیار شدہ جو ہے گیلیٹن، اور اس کے ساتھ ساتھ سور کے جسم سے حاصل کردہ حرام اجزاء والے جو ای نمبر سے تیار شدہ چیزیں ہمارے ہاں ٹوتھ پیسٹ، میک اپ کے سامان میں، اور بہت ساری چاکلیٹ، ٹافیز، بسکٹ، آئس کریم، کلفی، آئس لولی اور ٹھیک ہے اور جیلی میں شامل کرنے کا باقاعدہ درآمد کی جاتی ہے۔ سو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو پیکٹس ہیں نا ان کو دیکھ کر استعمال کیا جائے۔ تو ٹوتھ پیسٹ میں یہ چیزیں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک آ گیا، لیکن بتانا صرف اتنا مقصود تھا کہ حرام سے اجتناب ہر حالت میں ممکن ہے، چاہے وہ آپ روزے کی حالت میں ہوں یا نہ ہو۔ سو اس گناہ سے بچنے کا جو طریقہ بس آسان یہی ہے کہ جو اجزاء ہے نا، آپ اس کو پیکٹ پہ چیک کر لیں کہ وہ کس طرح کے ہیں، کہ جس میں سرے سے چربی ہی نہیں ہوتی ہے اور عام ملتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مل جائے آپ کو ٹوتھ پیسٹ یا جیل وغیرہ جس میں یہ نہ ہو، کیونکہ چاکلیٹ، ٹافی، چوئنگ گمس، بسکٹ، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور میک اپ کی اشیاء خریدنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ان میں انگریزی میں براسا وی کا حرف بنا ہوا ہو، جو پودوں سے حاصل شدہ تیل اور چربی کی علامت ہے۔ یہاں پھر جو ہے لیبل پر نباتاتی چربی، ٹھیک ہے، ویجیٹیبل فیٹ یا وداؤٹ اینیمل فیٹ، یعنی جانوروں کی چربی کے بغیر لکھا ہوا کوئی ٹائٹل ہو۔ مسلمان خود حلال چیزیں تیار کرے یا نہ کرے، لیکن بہت سی جو مغربی کمپنیاں ہیں نا اپنا مال بیچنے کے لیے خاص طور پر حلال چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی قوم سے بہت زیادہ پیار ہے، کہ کہیں ان کی قوم کی جو ہے نا وہ تب حالت خراب نہ ہو جائے۔ ایک چیز جو حرام ہے نا اس میں یقیناً کوئی نقصان ہے، اس نقصان کو دور رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ہم پہ حرام کر دیا، اور سائنٹیفک جو نالج ہے اس کی ڈسکور بھی کر رہا ہے کہ سور کا اور جن جانوروں کا گوشت ہم پہ حرام کیا گیا ہے اس میں کیا نقصان ہے، اور وہ لوگ اس چیز سے اجتناب بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب روزے کی حالت میں کسی کو نا اپنے جسم سے ہلکا سا شگاف دے کر خون نکلوانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی حجامہ تمہارے علاج کے طریقوں میں سے ایک بہترین علاج ہے۔ تو حجامہ کو ہم روزے میں خون کے عطیہ میں بھی لے سکتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی ہے، کسی کی جان بچ جائے۔ البتہ خون چڑھانا یا ڈرپ لگانا روزہ توڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اندر داخل ہو رہا ہے، کیونکہ خون میں جو شامل توانائی اور طاقت، پانی، سبھی کچھ اس کے ساتھ ہی خود بخود جسم میں چلا جائے گا، منہ سے نہیں گیا تو خون میں شامل ہو گیا، تو روزے کا مقصد باقی نہیں رہ گیا۔ تو جان بوجھ کر فرض روزہ توڑ لینے کا کفارہ کیا ہے؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن صخیر بیاضی نے جو فرض روزے میں خود پر قابو نہ رکھ سکے، اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو روزہ توڑ لیا۔ بعد میں انہیں پچھتاوا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو دوزخ میں جل چکا۔ اور پھر اپنی یہ غلطی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پہ قادر ہو؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی اپنے گدھے پر ایک بڑے ٹوکرے میں 15 سے 20 کھجوریں رکھ کر لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جلنے والا صاحب کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ لو جاؤ اور صدقہ کر دو، اس سے کفارہ ادا کر دو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں کسی ایسے شخص کو لے کر جا کر کھلاؤں جو مجھ سے زیادہ غریب ہو؟ خدا کی قسم، مدینہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ہنس پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دان دکھائی دینے لگے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، اسے اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو، 1 دن کا روزہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرو، یعنی کفارہ، قضا اور اللہ سے معافی مانگنا، تینوں ہی کام کرنا پڑیں گے۔ حضرت سلمہ بن صخر چونکہ غربت کی وجہ سے کفارہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی۔
دوسری چیز جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے نا آواز سے کہکا لگا کر نہیں ہنستے تھے. آپ کو یہ نہیں پسند. جب آپ ہنستے تو آپ کے آگے کے دانت نظر آتے ورنہ صرف مسکرا دیتے. اب آپ جو ہے نا جو انسان کہہ کے لگا کر نہ ہنسنے والا نہ ہو اس کو انٹروورٹ نہ کہیں, اس کو ٹیز نہ کریں کہ یہ تو ہنستا ہی نہیں ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمائل سے اندازہ کر لیں کہ آپ صرف مسکراتے تھے ہر وقت, ٹھیک ہے, ہونٹوں سے صرف. اور جب ہنستے تھے تو کیسے کہ صرف 2 دانت نظر آتے تھے آگے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت نظر آتے تھے. اس کے علاوہ وہ کہکا لگا کر نہیں ہنسا کرتے تھے. سو نیکسٹ ٹائم ہم نے اوائڈ کرنا ہے کہ ہم جو ہے کہکا لگا کر مت ہنسیں, اور ہم جو ہے صرف اور صرف تھوڑا سا ہلکی سی اسمائل پاس کریں. رمضان کے روزوں کی قضا کس طرح دی تھی اب ہم نے, یہ قضا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ڈٹرمن کر دی ہے. اس سلسلے میں ہمیں حدیث میں کوئی حکم تو نہیں ملتا, لیکن حضرت ابن عباس کا ایک قول ملتا ہے کہ روزوں کی قضا, رمضان کے روزوں کی قضا کسی بھی طرح کی جا سکتی ہے. ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن گنتی پوری کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک ساتھ رکھ لیں یا الگ الگ رکھ لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں رمضان کی قضا یعنی جو کبھی ان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو کس طرح پوری کرتی تھی, اگلے شبحان میں ہی کر پاتی تھی. یعنی ہم اس رمضان میں اگر کسی کا کوئی روزہ چھوٹ گیا کسی بھی عذر کی وجہ سے, تو وہ نیکسٹ شبحان آنے تک اس کو کسی بھی وقت میں کبھی بھی پورا کر سکتا ہے. اب میت کے روزے کی قضا, اگر میت کے یعنی ایک انسان فوت ہو گیا ہے اور اس کے روزے رہتے ہیں تو اس کے احکام کے سلسلے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے. آپ سے سب نے فرمایا کہ اللہ کا قرض سب سے بڑھ کر ادائیگی کا مستحق ہے, اپنی ماں کی طرف سے تم روزہ رکھو. اب یہ کس صحابی نے پوچھا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں. پہلی حدیث جو ملتی ہے ایک کسی صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا, یعنی فیمل تھی, انہوں نے آگے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے, کیا میں ان کی طرف سے اس کی قضا کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تمہاری ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتی؟ تو وہ کہنے لگتی اوبویسلی میں کرتی, یعنی میں ادا کرتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض سب سے بڑھ کر ہے, ادائیگی کا مستحق ہے, اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو. اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان مر گیا ہے اگر اس کے روزے رہتے ہیں تو ہمیں اس کو ادا کرنے پڑیں گے, بیکاز دے آر قرض لائک دا قرض آف ڈیبٹ آف منی. یہ بالکل ویسے ہی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا قرض ہے. تو اگر بندوں کا قرض معاف نہیں ہے تو اللہ کا قرض کس طرح معاف ہوگا, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے وہ سب سے بڑا قرض ہے. پھر اس کے حوالے سے ایک اور حدیث میں صحیح بخاری میں سے ملتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے تو اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے ولی کو وہ روزہ رکھنے چاہیے. سو اٹس ناؤ اپ ٹو اس کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں, آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں, یا آپ کے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے کبھی زندگی میں روزہ چھوڑ دیا تھا تو اس کی قضا کرنا پڑے گی. دس از آل اباؤٹ کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزوں کی قضا کیا ہے. And today our dua turn is قال ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولوالدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن تبت عليك وإني من المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.